बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि रौनत और तकब्बुर से भरे हुए मोदी अपने इत्तेहादियों को अपने हाथों से बना बना कर चाय पिला रहे हैं। अक्सरियत उनके पास मौजूद नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मोदी सरकार तीसरी मरतबा सरकार बनाने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रही हैं। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, इसके हवाले से बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आज हम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी सियासत की भी बात होगी। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी मिसाल बिल्कुल इसके मस्दाक है। कहते हैं कि हम आएंगे तो क्या दोगे, तुम आओगे तो क्या लाओगे। इस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना मिशन पर हैं। इस मिशन से वापसी पर क्या कुछ मिल सकता है, इसके ऊपर भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, जैसे मैंने बात की मोदी सरकार की, हम पिछले 2-3 दिन से मुसलसल इसको कवर कर रहे हैं। दावा उनका बहुत बड़ा था, लेकिन अभी भी डगमगाई हुई इत्तेहादियों के सर के ऊपर, इत्तेहादियों की बिसाखियों पर यह गवर्नमेंट बनने जा रही है। जी, अभी तो जब तक बन नहीं जाएगी ये नहीं आप कह सकते कि बनने जा रही है, क्योंकि जो इतलाएं आ रही हैं, क्योंकि उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। 272 पे 543 के हाउस में, लोकसभा में 272 पे उनकी गवर्नमेंट बनती है। बीजेपी को 240 मिली हैं, तो 40 और 72 32 सीटें उनको चाहिए हैं इत्तेहादियों से। अब वहाँ से ये था कि पहले एक तो ये कि मोदी साहब को बांटने की आदत नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद पहली दफ़ा 2014 से लेके अब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, गो कि उन्होंने पिछली दफ़ा भी 303 सीटें थी बीजेपी की, मगर उन्होंने इत्तेहादियों के साथ 353 बना ली थी। मगर वो डिपेंडेंट नहीं थे, वो उनके ऊपर मरहून मिन्नत नहीं थी उनकी गवर्नमेंट, वो अपने जोर पे खड़े हुए थे। मगर चूँकि अब तर्रा करना पड़ रहा है और तरले की उनको आदत नहीं है और शेयरिंग करनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ जो दो इत्तेहादी उनके हैं, एक बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, वो अपने जोर में आप देखें वो बिहार में गुजरात के बिल्कुल साथ है, पर वो उन्होंने अपना मनवाया अपने आप को। और दूसरा चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग है, वो इलेक्शन जीत गए हुए हैं। सो ये दो, एक चीफ मिनिस्टर एक वेटिंग जो हैं, ये दोनों प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, मगर उन्होंने जो अपनी शराइत पेश की हैं, जो ज़राए के हवाले से इंडियन मीडिया में आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल जो खबरें आ रही हैं कि नायडू साहब ने इनकी एक की 14 हैं, एक की 16 हैं। सो ये 30 सीटें इन दो इत्तेहादियों के पास है। सो ये मोदी साहब को इन दो ने पकड़ा हुआ है। और दोनों जो हैं वो उनके क्रेडेंशियल्स बड़े सेक्युलर हैं, वो सेक्युलर व्यूज रखते हैं और नरम रवैया रखते हैं अक़लियतों के साथ। तो वो उनके व्यूज को शेयर नहीं करते, मगर रीजनल पॉलिटिक्स की मजबूरी में वो मजबूरन जो है एनडीए का हिस्सा बने। मोदी साहब का वो लोकल पॉलिटिक्स का तकाजा था। मगर वो जो मांग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नायडू साहब की आ रही है कि शायद 8-10 वजारतें मांग रहे हैं, वो स्पीकरशिप भी मांग रहे हैं, और स्पीकरशिप बड़ी मैटर करती है। तो स्पीकर का रोल बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ वहां पे कि फॉर एग्जांपल राहुल गांधी साहब की जो है वो कैंसिल कर दी, वो अदालत के जरिए बहाल हुई उनकी मेंबरशिप, फिर उठवा के अपोजिशन वालों को गार्ड्स के जरिए एक दफा बाहर फेंक दिया। तो टोटली जो है वहां पे जो है स्पीकरशिप उनको देने की आदत नहीं है। फिर वजारतें जो मेन इन्होंने अपनी मांग ली हैं, बिहार वाले नीतीश कुमार ने अपनी मांग ली हैं। तो आधी से ज्यादा अगर वजारतें देंगे तो क्या हुकूमत जिस तरीके से उनको अंदाजा। दूसरा उनका मिजाज है, अमित शाह और मोदी जो हैं इनका मिजाज नहीं है मध्यम नरम, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। और ख़ास तौर पे जब उन पे डिपेंडेंट हूँ, एक भी दोनों में से हिल जाएगा बाद में भी प्रॉब्लम रहेगी, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम रहा करेगी। 16 सीटें एक पार्टी की निकल जाएंगी, तो अगर ये 293 इनको जो मिली हुई हैं तो वो एकदम हिल जाएगा। और वो भी डिमांड्स एक शक पड़ता है कि ज़्यादा इसलिए रख रहे हैं कि अगर तो उनकी वजारतें उनकी मर्जी की मिल जाएंगे। पर इस बात का इम्कान हो सकता है कि कांग्रेस और इंडिया जो कि उनका इत्तेहाद है, वो कहें नीतीश कुमार साहब को कि आप हमारी 240 सीटों के साथ 230 सीटों के साथ 230 सीटों के साथ आप हमारे साथ 30 इनकी आ जाएंगी, तो 10 उधर से भी आ जाएंगी। अच्छा, मैं भी पढ़ी थी आमिर साहब, वो कह रहे थे कि नायडू साहब को नीतीश कुमार को मिला भी लें तो इंडिया कांग्रेस का जो इत्तेहाद है वो गवर्नमेंट बनाने का अहल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल क्लोज आ जाता है। फिर ये देखना होगा कि वो देखे ना, सीधे
سیدھا 30-60 ہے, تو وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ باقی بھی جب 2 بڑی ٹوٹ جاتی ہیں تو تیسری چوتھی بھی ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے. سو کچھ زیادہ چانس ابھی بھی مودی صاحب کا ہے, مگر یہ گورنمنٹ جو بھی ہوگی یہ کوئی مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوگی, یہ کمزور گورنمنٹ ہوگی. تو یہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد گر جائے. اقلیتوں کے لیے بڑا اچھا ہے, ریجنز کے لیے بڑا اچھا ہے کہ یہاں جو دلی سرکار اتنی مضبوط, آٹوکریٹک کا کوئی اتنا اچھا نتیجہ نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ برانڈ مودی جو ہے نا وہ پٹ چکا ہے, اس کو دھچکا لگ چکا ہے, کیونکہ اس اختیار کے ساتھ مودی صاحب نے جو جس طریقے سے جس تناظر میں یہ ان کو 293 سیٹیں مل گئی ہیں, چاہے ابھی بھی ان کے زیادہ امکان ہے پرائم منسٹر بننے کا, بٹ جن حالات میں ملی ہیں یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے. پھر ہماری طرح وہاں بیوروکریسی اور پولیس کا استعمال اس دفعہ بہت زیادہ ہوا, مار پیٹ کی گئی, اس کے بعد میڈیا ٹوٹلی ان کا پٹ گیا. ہم یہ پھر بھی پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیا نے ہمیشہ ہر دور میں مزاحمت کی ہے تمام طالع آزماؤں کے ساتھ. ان کا میڈیا یا تو وہ زور کے اس پہ پریشر میں یا کچھ بک گئے کچھ جھک گئے, تو وہ بھی بالکل وہ سرنڈر کر گیا تھا. یہی حالت ان کی جوڈیشری کی رہی, اور یہی حالت الیکشن کمیشن, ان کا ایک بہت بڑا ایک ادارہ تھا جس کو ہم لک فارورڈ کرتے تھے کہ جناب ایسا ہوتا ہے الیکشن کمیشن. تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب یہ کیونکہ متھ ٹوٹ گئی ہے کہ انفالبل جو تھے کہ جی یہ اوپر سے اوپر ہی جائیں گے, یہ 400 پہ جائیں گے, تو یہ پھر آنے والے دنوں میں یہ پھر پیریفری پہ یہ ایک تاریخ کا سبق ہے کہ ہٹتے جاتی ہیں, پاور سینٹر سے لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ مزید ہٹنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ یہ اختیار پہلے والا نہیں رہے گا. جب زور زبر کم ہوگا تو جس کا چانس لگے گا وہ سائیڈ پہ ہٹنا شروع ہو جائے گا, تو یہ مضبوط نہیں گورنمنٹ ہوگی. اسی لیے لاسٹلی ان پہ پریشر آ رہا ہے, مختلف اپوزیشن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے, ان کو مینڈیٹ پاپولر نہیں ملا, 240 ملی ہیں, اور بڑی کمزور گورنمنٹ بن گئی تو وہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہوگی اور کانسٹنٹلی یہ خطرہ رہے گا. سو اس لیے انڈیا کا, خاص طور پہ انڈیا کا بھی, کہ ایک بڑی جو 90 سے سلسلہ راجیو گاندھی کے بعد سے کسی نے بھی میجورٹی نہیں لی تھی, کسی پارٹی نے میجورٹی نہیں لی تھی, ان کے بعد 2/3 میجورٹی آئی تھی. تو یہ 10 سال جو ہے کہ سنگل پارٹی گورنمنٹ رہی, کولیشن گورنمنٹ تھی, مگر ایک پارٹی کے زور پہ بی جے پی کی سمپل میجورٹی تھی دونوں دفعہ, تو وہ دور ختم ہو گیا. اور لگتا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں اور شاید دہائیوں تک جو ہے دوبارہ یہ اس طرح کی زور آور قسم کی سمپل میجورٹی کسی کو ملے, کیونکہ کانگریس حالانکہ سب سے بڑی انڈیا اتحاد کی پارٹی ہے, پر ان کو 543 کے ہاؤس میں صرف 99 ملی ہیں, جو کہ ویسے پچھلی دفعہ کی 50 سیٹوں سے آلموسٹ ڈبل ہیں. مگر ابھی وہ انڈیا کا جو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کا, اسٹرانگ سینٹر کا جو ہے, وہ جو ایک طریقہ کار ایک جو بن گیا ہوا تھا, تو وہ فیز ختم ہو گیا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے ریجنز کے لیے, خاص طور پہ کشمیر کے لیے. کشمیر کا ایک تاریخ کا ہم نے سبق دیکھا ہے کہ جب بھی بہت مضبوط سرکار ہوتی ہے دلی کے اندر تو اس کا رویہ کشمیر سے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. سو کمزور گورنمنٹس ہوتی ہیں, پھر وہ دوستیاں کرنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ کوشش کرتی ہیں کہ تھوڑا سا نرم رویہ رکھا جائے, تو فلیکسیبل ہوتی ہیں. تو ایون کہ کانگریس اور اتحاد اگر آ جاتا تو بہت اچھا تھا کشمیر کے لیے, مگر کمزور بی جے پی کی گورنمنٹ بھی جو ہے کشمیر کے لیے اچھی خبر ہے. اور ویسے بھی کشمیر نے جو وہاں پہ سبق دیا ہے کہ آپ دیکھیں ان کی 5 سیٹوں میں جو بہت بڑی کوشش گورنر راج کے اندر بنیادی پچھلی پوری جو پولیٹیکل انجینئرنگ کشمیر میں کی گئی, وہ اس بات پہ تھی کہ ویلی جو ہے اننت ناگ سے لے کے بارہمولہ تک جو ہے یہ 120 کلومیٹر کی لینگتھ ہے, کوئی 40 کلومیٹر کی وڈتھ ہے. تو ویلی سے اپنی ان روڈز بنانے کی بی جے پی کوشش کر رہی تھی. وہ تیسرے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئے, تیسرے نمبر پہ آئی ہیں. دونوں سیٹیں جو ہیں وہ ایک نیشنل کانفرنس جیت گئی ہے, ایک تہاڑ جیل میں ہیں انجینئر رشید صاحب, وہ تہاڑ جیل سے جیت گئے ہیں. اور جو لداخ کی سیٹ ہے وہ بھی نیشنل کانفرنس کی ہی پراکسی سمجھ لیں, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیت گئے ہیں. تو لداخ اور ویلی کے اندر کوئی سیٹ نہیں بی جے پی کو ملی. ہاں جموں کی دونوں سیٹیں وہ جیت گئی ہیں, جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا, اس میں کسی کو حیرانگی نہیں ہے.
ابھی کچھ دیر میں عامر صاحب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی یہ پورا جو ایک عالمی کینوس بن رہا ہے اور خاص طور پہ جو انڈیا کی سیاست ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن جو آپ مودی سرکار کی عامر صاحب بات کر رہے تھے اور آپ اس کے بدلے میں کانگریس کی بھی بات کر رہے تھے کہ آلموسٹ ڈبل سیٹیں وہ لے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پبلک اب مودی صاحب کو ٹف ٹائم بھی دے گی اور کافی حد تک جو اپوزیشن اس میں بیٹھے گی جس طرح سے کانگریس ہوگی یا انڈیا کا جو اتحاد ہے، ان لوگوں کے بیانیے کو اس لیے بھی تقویت ملے گی کیونکہ پبلک کی ایک میجورٹی اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہے. یہ گورنمنٹ کوئی بھی ایسا کوئی اعلان کرنے جائے گی تو پہلے ان کو فیس جو کرنا پڑے گا وہ پبلک کا ریاکشن فیس کرنا پڑے گا. اس دفعہ جو یہ تو کلیئرلی سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر کولیشن گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے تو یہ کمزور گورنمنٹ ہوگی اور اپوزیشن بہت سٹرانگ ہوگی. وہ جو دبا کے رکھی ہوئی تھی کہ پچھلی دفعہ کانگریس کو سیٹیں ہی 50 ملی تھی تو بالکل ڈیسیمیٹ کر دیا تھا، تو ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی. پھر راہل گاندھی نے ایمرج کیا ہے، انہوں نے پوری جو انڈیا کی اکٹھا کرنے کی جو یاترا کی اس سے وہ نمودار ہو کے آئے ہیں، انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے. تو ایک تو اپوزیشن بڑی سٹرانگ ہوگی، دوسرا اس کے اثرات جو ہیں وہ صوبوں میں بھی جائیں گی، ان کی ریاستوں میں بھی جائیں گے کہ وہاں ریاستی جو الیکشنز ہیں وہ بی جے پی اس کے بعد جو بھی ہوں گے وہاں پہ ہارنا شروع ہو جائے گی. اس بات کا امکان ہو سکتا ہے. پلس جو دھچکا لگا ہے ایک تو نارتھ میں لگا ہے کہ بی جے پی کی جو اسٹرینتھ تھی خاص طور پہ یو پی کی 80 سیٹیں ہیں، پچھلی دفعہ وہ 60 لے گئے تھے، اس دفعہ ان کو غالباً 34-33 سیٹیں شاید ملی ہیں جو کہ آدھی بھی نہیں رہ گئی. پہلے یہ تھا کہ آپس میں جو لوکل پارٹیز تھی، ریجنل پارٹیز تھی یو پی کی، سماج وادی پارٹی اور بی ایس پی اور کانگریس، یہ سب ان کی آپس میں ڈویژن ہو جاتی تھی، تقسیم ہو جاتا تھا ووٹ. اس دفعہ انہوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی کہ اکٹھے کر کے تقسیم نہیں ہونی دی، اس لیے یو پی سے مار پٹی. پھر بہار میں جو ہے ان کو مار پٹی، نتیش کمار نے جو 14 سیٹیں نکال کے لے گئے. پھر آندھرا پردیش میں جو ہے 16 سیٹیں جو ہے جو نہیں چندر بابو نائیڈو نکال کے لے گئے. سو نارتھ میں پٹ گئے اور ساؤتھ میں پٹ گئے. آپ دیکھیں 8 کروڑ کا صوبہ ہے، ریاست ہے تامل ناڈو، ایک سیٹ نہیں لی بی جے پی کو، ایک سیٹ نہیں ملی. کیرلا میں 3.5 کروڑ کا وہ ایک ریاست ہے، وہ ایک سیٹ بڑی مشکل سے ملی. بی جے پی کا بیانیہ پڑ چکا ہے. عامر صاحب آپ کی اجازت تو میں اپنے گیسٹ کو بھی ہمارے ساتھ شامل کریں گے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. مشاہد صاحب سے اچھا اس وقت کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، تو میں کر رہا تھا کہ جلدی سے مشاہد صاحب آ جائے اور ٹیک اوور کر لے. مشاہد صاحب یہ ہمارا آپ کا میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ انڈیا کی 10 میڈیا کی جو آؤٹ لیٹس تھیں، 10 کے 10 جو ایگزٹ پولز تھے وہ کوئی بھی 350 سے کم سیٹیں نہیں دے رہی تھی، سب کے سب پٹ گئے. سو آپ کا کچھ اندازہ، یہ سرپرائزڈ ہیں، حیران ہیں، کیا ہے؟ آپ اوورآل ذرا مجھے اپنا تبصرہ دیجیے گا. السلام علیکم جی، اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم. میں آپ کا تجزیہ سن رہا تھا اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح یہ ہوا ہے، یہ میں اتنا کلوزلی تو کہوں گے ہمارے ہاں کوریج کم ہوتا ہے ہندوستان کے بارے میں انٹرنلی، اور زیادہ تر سیاسی باتیں ہوتی ہیں مودی کی فارن پالیسی کی، یا مودی کا جو امیج بنا ہوا ہے کہ یہ انونسیبل ہے، یہ بات نہیں ہے اور اس کے اندر سے گڑبڑ چل رہی ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے کچھ 2-3 ابھی میں ایران سے آیا ہوں، ایران گیا ہوا تھا، ادھر بھی مجھے کچھ انڈین دوست ملے جو مسلمان تھے، تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ یہ جو کولیشن بنائی ہے راہل گاندھی نے، انڈیا جسے کہتے ہیں INDIA، تو اس نے کافی امپیکٹ ہوا ہے اور اس میں مودی کے سسٹم کے اندر کریکس آئے ہیں اور وہ بات ثابت ہوئی. میں نے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس بار 400 پار کریں گے سیٹیں، کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ سارا جو ہوا ہے. اور سب سے بڑی جو انٹرسٹنگ بات ہے، آپ نے بھی اس کا تجزیہ کیا کہ مودی اپنی سیٹ 5 لاکھ سے جیتا تھا لاسٹ ٹائم، اس دفعہ 1.5 لاکھ سے، اور ایودھیا جو اس نے سارا فلیگ شپ تھا اس کا، ادھر بھی وہ ہار گیا. تو یہ میں آئی تھنک جو ہندوستان کے پروگریسوز، سیکولر مائنڈڈ، جو اصلی جو بلیو کرتے ہیں ایک انکلوسیو انڈیا میں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری تھا. تو اب مودی کا وہ آئی تھنک دس از دا لاسٹ راؤنڈ، کیونکہ اب تو سچویشن چینج ہو گئی ہے
اور آپ نے دیکھا کہ وہ سنگل لارجسٹ آپ پارٹی تھوڑا سا کشمیر کے اوپر اس کے اثرات، کیونکہ جو پچھلے 5-7 سال ان کے لیے رہے ہیں بہت ظلم و بربریت کے رہے ہیں، ابھی بھی وہاں گورنر رول ہے اور اسٹیٹ الیکشنز نہیں کروائیں، مگر اس دفعہ وہاں کشمیر سے یہ ہے کہ ریکارڈ 1989 کے بعد 56% وہ جو ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ رہا، ویلی میں خاص طور پہ، اور کوئی کال نہیں دی گئی اس دفعہ کی ہڑتال کی، جو کہ 89 سے ایک طریقہ کار تھا۔ اور 2019 میں الیکشن میں فار ایگزامپل جو بتایا جا رہا ہے کہ 30% تھا ٹرن آؤٹ، تو آلموسٹ ڈبل ہوا، اور ویلی میں کوئی سیٹ نہیں نکال سکے بلکہ بی جے پی تیسرے نمبر پہ آئی۔ تو اوور آل یہ جو اگر بی جے پی کی ہی گورنمنٹ آتی ہے مگر کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے کشمیر پہ کیا اثرات دیکھیں گے آپ؟ اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ یہ جو اسٹیٹسٹک دیکھیں جی 2019 میں 28% ٹرن آؤٹ تھا، اس دفعہ 58%، 58% ہوا ہے، 30 گنا زیادہ ہوا ہے۔ تھینک یو فار کریکشن، آپ نے میری درستگی کر گئی، میں نے 2-3% کا فرق ڈال دیا۔ نہیں آپ نے بھی میں کیا اسپیسیفک کر لیں ذرا۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ یہ جو انجینئر رشید کی وکٹری ہوئی ہے، جیل سے وکٹری ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے بیلٹ جو ہے، ووٹ جو ہے، اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور اس کی مثال آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی ملتی ہے۔ 8 فروری کا الیکشن ادھر بھی سرپرائز تھا، انڈیا کا بھی سرپرائز ہوا، تو اس نے انڈین آکوپیشن کو ریجیکٹ کیا، وہ بندے کو ووٹ دیا، بی جے پی کو ریجیکٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اس سسٹم میں رہ رہے ہیں جس میں ایک ہی ویپن ہے ہمارے پاس، وہ ہے ووٹ کا، ہم ووٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا اظہار کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج گیا ہے، اور ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ اب کشمیری جو ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں پچھلے 5-7 سال میں بڑی کنفیوژن رہی ہے، ہمارے اپنے حالات خراب رہے ہیں، ہماری اپنی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے، اور ہم چاہے سیاسی سٹیپس کریں یا دوسرے سٹیپس کریں، وہ ہم اسی کو استعمال کر کے اپنی علاقے میں تبدیلی لائیں گے اور مزاحمت جاری رکھیں گے، لیکن سیاسی طور پر اور بیلٹ باکس کے ذریعے ہندوستان کے قبضے کے خلاف۔ شاہ صاحب 10 سال جو مودی سرکار کے تھے ان کے بہت ہی سخت رویے کے باوجود، اور حالانکہ نواز شریف صاحب کا بھی نرم رہا، شروع میں عمران خان نے بھی کوشش کی کہ شاید ایک دفعہ کوشش کی جائے، مگر کوئی اچھا جواب نہیں رہا، بلکہ حالات برے سے برے بدتر ہو گئے۔ تو ابھی جو ان کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی، جو ریلیٹیولی کمزور گورنمنٹ ہوگی، اور ان کے جو اگر بنتی ہے تو وہ ظاہر ہے نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو سے بنتے ہیں، دونوں کے جو کہ بڑے پیسنکس رہے ہوئے ہیں، سیکولر بھی ہیں، تو یہ کوئی فرق پڑے گا پاکستان میں؟ آپ مودی اگر کولیشن گورنمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں کوئی تعلقات کا؟ دو پہلو ہیں، دیکھیں جی، ایک تو جو دونوں جو ہیں اس کے کی الائز جن کا نام لیا آپ نے، چندر بابو نائیڈو جو آندھرا پردیش سے تعلق ہے، تیلگو دیسام پارٹی کا، اور دوسرا نتیش کمار صاحب جو ہیں، اور وہ نتیش کمار تو آپ کو پتا ہے پاکستان آئے بھی تھے جب وہ بہار کے چیف منسٹر تھے، اور بڑا اچھا دورہ ہوا، اور وہ اس کو بی جے پی کے ساتھ الائز نہیں تھے، لیکن ہی از اے رائزنگ سٹار ان انڈین پالیٹکس۔ یہ دونوں جو ہیں ان کی اپروچ پاکستان کی طرف اور جنوبی ایشیا کی طرف نان آئیڈیالوجیکل ہے۔ یہ پاورفل ریجنل پارٹیز ہیں، یہ کہتے ہیں اکنامک انٹریکشن ہو سارک کے ذریعے، اور ہم ہر ہمسائے کے ساتھ خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ اور چندر بابو نائیڈو تو خیر بڑا ایکسپرٹ بھی ہے آئی ٹی کے حوالے سے، وہ بات بڑی کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ اس قسم کے الائز آئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے اور جنوبی ایشیا کے جو باقی چھوٹے ممالک ہیں ان کے لیے بھی خوش آئند بات ہے۔ تو یہ پالیٹکس میں دیر از نو لاسٹ ورڈ۔ اب وہی مودی جس پر سارا بینک کر رہے تھے وہ تو بڑا اب کھوکھلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس کی جو ہوا نکل گئی ہے، تو یہ ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا لانگ ٹرم ویو ہونا چاہیے، اور ہم جلد بازی میں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں بس یہ کر دیں ان کے ساتھ معاہدہ۔ انڈیا از اے ویری ہیوج کنٹری، اور بہت بڑا ملک ہے، ایک بڑی سیولائزیشن ہے، اس میں پلورلزم ہے، اس میں ممتا بنرجی ہیں بنگال میں، مایاوتی ہیں یو پی میں، آپ نے یو پی کا رزلٹ دیکھ لیں کتنا زبردست رزلٹ آیا ہے، اور یہ ساؤتھ انڈیا کا تو بات ہی اور ہے، ساؤتھ انڈیا میں تو وائپ آؤٹ ہو گئی ہے یہ پارٹی آلموسٹ بی جے پی۔ تو یہ انڈیا کی جو ڈائیورسٹی ہے
اور انڈیا کی جو ایک اس میں ایک سیکولر ایتھوس بھی ہے خاص طور پہ نان بی جے پی پارٹیز کو, اس کو ہمیں مد نظر لینا چاہیے اور ہمیں شارٹ سائٹڈ اپروچ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جی مودی سے اب معاملہ ٹھیک کر لو, اب مودی سے. اور اس میں کافی اپیزمنٹ کی بات بھی کی اور کہا کہ جی ایکسپٹ دا نیو ریالٹیز جو ہے دے کیپ چینجنگ گراؤنڈ ریالٹیز, اور وہ آج کل جو الیکشن ہوا ہے ہندوستان میں انہیں پروو کر دیا. شاہ صاحب جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ہماری جو اپیزمنٹ کے جسچرز ہیں اس کو ہماری ہمیشہ کمزوری تصور کیا گیا, پر میں اس کے کوئی کامنٹ ہے, پھر میں آپ سے چائنا اور ایران کے پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ بھی دیکھیں عامر صاحب کہ عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ مودی کا الیکشن ہو جائے 2019 میں تو بڑا فائدہ ہوگا مسئلہ کشمیر حل ہونے کا. تو ہمیں جو توقعات تھیں اور جنرل باجوہ کی بھی بڑی ان کے ساتھ تھی کہ یہ بس مودی کے ضرور ہم سارا سب سیٹلمنٹ کر لیں گے, تو وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز تھی. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ آف انڈین پولیٹیکل سچویشن وہ اتنی کوئی پختہ نہیں تھی. میں شاہ صاحب چاہوں گا کہ اس وقت چونکہ پرائم منسٹر جو ہیں چائنا گئے ہوئے ہیں اور آپ پاک چائنا کے اندر ایک بڑا کلیدی آپ کا ہمیشہ کردار رہا ہے اس کے تعلقات کے اندر, تو بہت زیادہ ٹی وی پہ ایک طریقہ کار ہے گورنمنٹ کا کہ بہت زیادہ اوورلی فلیش کر دیتے ہیں, اس سے کہ یہ تاثر جاتا ہے کہ ان کی تقریروں سے, اور یہ آدھی کے قریب کیبنٹ لے گئے ہیں, جہاز بھرا ہوا اور سائن پہ سائن ہو رہے ہیں, وہ آپٹکس بڑے دکھائے جا رہے ہیں کہ ایز اف چائنیز جو ہیں ان کی تقریر سے اور ان کے وہ سگنیچرز, ایگریمنٹس, ایم او یوز اس سے مروب ہو کے, مگر جو کانکریٹ ٹرمز میں دو چار جو میجر مسئلے ہیں, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چائنا سے کیا میسج آ رہا ہے؟ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں خبریں بڑی اچھی خبریں آئی ہیں. ایک ہندوستان کا جو الیکشن رزلٹ بڑا اچھا آیا ہے, اور شہباز شریف صاحب کا جانا بھی بڑا اچھا تھا, کیونکہ ہم ہمیشہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے یا ہم واشنگٹن دیکھ رہے تھے کہ جی وہ آئی ایم ایف یہ کرے گا اور سارا امریکہ یہ کرے گا, تو اچھا ہے کہ جو ہمارا درینہ دوست ہے, ہمارا ساتھی ہے, جو ریلائبل پارٹنر ہے, ہم نے اس طرف بھی رخ کیا, ہم نے قبلہ درست ٹھیک کیا, اور وہ ٹھیک ہے وہ آپ ایک بڑی ڈیلیگیشن بھی لے کے گئے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ابھی ہمیں سنجیدہ طریقے سے جو 3-4 اہم مسئلے وہ حل کرنے ہوں گے. نمبر 1 سیکیورٹی کا, نمبر 2 جو ہے لال فیتے کا, یہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے, اور نمبر 3 جو ہے چائنیز کمپنیز جو ہیں پاکستان میں جو کر رہی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ان کے واجبات ہیں کوئی 500 بلین روپیز کے, 500 ارب روپیز کے, وہ بھی ہم نے کرنے ہیں, تو وہ ایشوز کریں. چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. چائنا کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں چائنا کی ضرورت ہے, کیونکہ جیو پالیٹکس میں اب نئی کولڈ وار شروع ہو گئی ہے. اس کولڈ وار میں ہندوستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. ہم چین کے خلاف کوئی قدم نہیں لے سکتے, بلکہ ہمارا ٹلٹ چائنا کی طرف ہی ہے اسٹریٹجکلی. آلدو کلچرلی زیادہ تر ہم لوگ زیادہ پرو ویسٹ ہیں, لیکن اسٹریٹجکلی کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے چائنا کی, اور چائنا نے آپ نے دیکھا ہے اکنامکلی ہو, فاٹف ہو, UN سیکیورٹی کاؤنسل کشمیر پر ہو, نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہو, G20 ہو, ہر جگہ چائنا نے آپ کا ساتھ دیا ہے, آپ کی آواز بنا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ گفتگو کے علاوہ پختہ کانکریٹ سٹیپس لیے جائیں گے, اور خاص طور پہ جو چائنیز کے خدشات ہیں یا ان کے تحفظات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, اس کو کچھ نہ کچھ اس کی تلافی ہوگی. شاہ صاحب ایک اور کورس کریکشن کی بھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم چائنا سے جو انویسٹمنٹ آئے ان کو ایکسپورٹ, ان سے وہ والے فوائد ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ لیے جائیں, بیروزگاری کے حوالے سے. ابھی جو ایک بہت ML1 کا فار ایگزامپل $6 بلین کا وہ ایک کوشش ہو رہی ہے اس کو لانے کی, اور وہ ریلوے ہمارا ایک خسارے میں ہی رہے گا. تو یہ جو پرائرٹیز ہیں جو وہ مانگنے ان سے جا رہے ہیں, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم چائنا سے کن فیلڈز میں فائدہ لیں؟ دیکھیں جی, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی عامر صاحب, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. آپ پچھلے 5 سالوں میں چائنیز نے آپ کو 2 سال کا ریبیٹ دیا کہ $2 ارب کی آپ نے جو ایکسپورٹ کر رہی ہے چائنا کو, اس میں وہ ڈیوٹی معاف کریں گے. آپ اسپیسیفائی کریں آئٹمس. ہم چاول, قالین یا لیدر پروڈکٹس علاوہ کیا کر رہے ہیں, وہ تیار ہیں آپ کو کرنے کے لیے.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے جس کی وجہ سے جابز جنریٹ ہوں گے ہم اس پر فوکس کریں. ہم نے 4 اکنامک زونز ایئر مارک کی ہیں, گوادر میں, رشا کے پی میں, علامہ اقبال فیصل آباد میں اور ڈھابے جی سندھ میں. آپ یہ دیکھ لیں کہ چاروں جو ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت ہیں, اس میں کیا پروگریس ہو رہی ہے. تو ہم اپنا ہوم ورک تو ٹھیک کریں نا, تاکہ وہ انوائٹ کریں گے. چائنیز انڈسٹری تیار ہے آنے کے لیے, وہ پاکستان اگر نہیں ہم پرووائڈ کریں گے تو وہ جائے گی سری لنکا, انڈونیشیا, ملیشیا, فلپینز, ویتنام, کمبوڈیا. ان کے پاس تو بڑے آپشنز ہیں, لیکن they will prefer to come here. ہم اپنا ہوم ورک ٹھیک کریں اور ہم گفتگو سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہمارے پچھلے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں 5 سالوں میں 5 چیئرمین چینج ہوئے ہیں. ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں کہ کیا پالیسی ہم نے اختیار کرنی ہے, کیسا کرنا ہے. ہم الیکٹرک وہیکلز کی بات کرتے ہیں کہ وہ الیکٹرک وہیکلز پروڈیوس کریں, اور چائنا از دا بگیسٹ مینوفیکچرنگ آف الیکٹرک وہیکلز اور اسکوٹرز بھی, لیکن ہماری تو پالیسی کوئی نہیں ہے ای وی کے اوپر, الیکٹرک وہیکلز کے اوپر. تو ایسی چیزیں ہیں, ہم اپنا ہوم ورک ٹھیک کریں. عامر صاحب, آپ ای وی کے حوالے سے مشاہد صاحب سے بات کر رہے تھے. پبلک کی خواہش تو ویسے بہت زیادہ, لیکن کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کیپیسٹی ایشوز ہیں, پالیسی نہیں ہے, ترجیحات میں چیزیں شامل نہیں ہیں. ویسے باتیں تو ہم بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ مشاہد صاحب ہمیشہ اس بات کے کرتے رہیں کہ ہمارا ہوم ورک نہیں کرتا ہے, اور وہ جو اشارے آتے ہیں, کیونکہ جتنی ایکسائٹمنٹ ہمارے ہاں نظر آ رہی ہے, میں چائنیز میڈیا شاہ صاحب غور کر رہا تھا, ان کی ایکسائٹمنٹ اتنی نہیں ہے. پریسائزلی سیکورٹی ایشوز اور ہوم ورک نہ کرنے کے پہ ہم خود ہماری کلیئرٹی نہیں ہے. تو ایک تو شاہ صاحب یہ لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم ہو گیا, ہمیں فوری طور پہ شارٹ ٹرم چائنیز کی مدد کی ضرورت ہے, اور باقی دوستوں ملکوں کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں رول اوور کروانا ہے لونز کا. پھر ہم نے وہ جو آپ 500 ارب روپیہ کہہ رہے تھے, کوئکلی تھوڑا سا 70 ارب روپے کے قریب گنجائش نکال کے ایک قسط ان کو دی ہے, مگر پھر ہم ان سے لونز بھی فوری طور پہ مزید چاہ رہے ہیں. تو اس میں آپ لگتے ہیں کہ پازیٹیو کوئی گارنٹیز کے بغیر کوئی اس کے وہ ہمیں مل جائے گا. پھر بھی موو آن ٹو اندر سبجیکٹ. دیکھیں جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر, اور اس کے ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے بڑی لمبی چوڑی. اس میں ایگریکلچر بھی ہے, آئی ٹی بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, مائننگ بھی ہے, منرلز بھی ہیں. بہت اچھا ہے, ضرور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لیکن جو انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, جو کر چکے ہیں 26 ارب ڈالر کی, اس کا جو ہے ریٹرن تو ان کو نہیں مل رہا نا, اس پر ہم مانگ رہے ہیں رول اوور. آگے وہ پچھلے 5 سالوں میں 15 ارب ڈالرز آپ کو رول اوور دے چکا ہے چائنا, 15 بلین. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی رہ گیا اگلے 5 سال, اس کو جو ہم نے ڈیو ہے 2025 میں وہ 2030 میں آپ کر دیں یا ڈیلے کر دیں. تو اس حوالے سے اب آپ نے کہا تھا وہ میں ہوم ورک کی بات کرتا ہوں, ایک اور لفظ میں استعمال کرتا ہوں, نالائکی. دیکھیں نا, کیپیسٹی کی بات آپ کرتے ہیں, ہم وہ ملک ہیں جس نے نیوکلیر بم بنایا محنت کر کے اپنی صلاحیت کے ساتھ, وداؤٹ اینی فورن ایڈ. 24 سالوں میں بھٹو صاحب نے شروع کیا, میاں صاحب نے مکمل کیا 74 سے 1980. تو اگر ہماری ہمت ہو, ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہو, تو ہماری کیپیسٹی بن جاتی ہے کہ ہم ہائیسٹ لیول کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں ذرا تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا, زور دینا پڑے گا. کیونکہ میں دیکھتا ہوں چائنیز کمپنیز مجھے کہتی ہیں, ادھر ملتی رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم گورنمنٹ کو ملتے ہیں, وہ جو ایشوز سیٹل ہو چکے ہیں یا ڈسکس ہو چکے ہیں, وہ بار بار وہی ڈسکس ہوتے ہیں کہ اچھا جی اتنے پیسے واپس دینے ہیں, پھر یہ 1 ونڈو آپریشن کرنا ہے. تو کہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا. مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ 1 ونڈو آپریشن مینز 1 ونڈو آپریشن, نہ کہ 37 مختلف قسم کی آپ کو این او سیز, رولز, ریگولیشنز کے پاس جانا ہوگا. یہ کام اور فول پروف سیکورٹی کر دیں, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم بی آر آئی کے رائٹ سائڈ پہ ہیں, دنیا کی سب سے فاسٹسٹ ایمرجنگ اسٹرینتھ. ہم ان کے بارڈر بھی ہیں, ان کے فرینڈ بھی ہیں, اور بڑا کچھ شیئر کرتے ہیں. ہم ہی واحد ملک ہیں جو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے, بس تمام ہی نیبرز نے فائدہ اٹھایا ہے ہمارے علاوہ. اور میں ابھی کل پرسوں کچھ سفارتکاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ ہم نے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا لیا, ہم تو خود پاکستان سے پھنسے ہوئے ہیں, اصل تو ہم پھنسے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں کیا پھنسانا ہے. تو ایک کوئی کامنٹ ہے, پھر میں ایران کی طرف آنا چاہوں گا.
آپ دیکھیں عامر متین صاحب کہ افریقہ میں چائنا کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کون سے ملک میں ہے؟ 2 ملک، ایک نائجیریا، ایک کانگو، ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو. اور روانڈا کو بھی روانڈا کو بھی ٹرن اراؤنڈ شاہ صاحب روانڈا بھی کیا؟ روانڈا ایک بالکل فیلڈ اسٹیٹ تھی، اس کو کھڑا کر دیا. سول وار ہوئی تھی. سول وار. 30 سال پہلے 10 لاکھ بندے مارے گئے تھے جینوسائیڈ میں. یہ 30ویں بلکہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، 1994 میں ان کا روانڈا جینوسائیڈ ہوا تھا. 10 لاکھ بندہ میسیکر ہوا تھا 3 مہینے میں. اس کے 30 سال کے بعد میں روانڈا گیا ہوں پچھلے سال بائی دا وے. It's an amazing country. It's the cleanest capital I've seen Kigali. لیکن میں کہہ رہا ہوں کانگو میں خانہ جنگی ہو رہی ہے. نائجیریا میں بوکو حرام ایک جیسے ٹی ٹی پی ہمارا ہے ان کا بھی ٹی ٹی پی ہے. لیکن چائنیز انویسٹمنٹ جاری ہے اور ایک چائنیز پر آنچ نہیں آئی. کسی چائنیز کو کڈنیپ نہیں کیا, کسی کو مارا نہیں گیا, اور وہ ماشاءاللہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر ان آر سسٹم کہ ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو کانگو والے کر رہے ہیں, روانڈا والے کر رہے ہیں, نائجیریا والے کر رہے ہیں. وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ شاہ صاحب میں ابھی آپ ایران گئے ہوئے تھے اور ایران میں بہت بڑا سانحہ ہوا کہ ان کے صدر سمیت جو ہیں باقی کیبنٹ کے افراد بھی جو ہے اور جرنیل بھی جو ہے اس کے اندر شہید ہو گئے. تو ہمیں ذرا ایکسپلین کریں ذرا لب لباب کیا تھا کہ ابھی کیا ایران کے اندر ویزاوی موڈ کیا ہے ان کا انٹرنل, اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ میں جی ایران سے آج صبح واپس آیا ہوں 4 دن, and I at the highest level I met امام خمینی's grandson سید حسن خمینی, ان کے پھر ریبر کے نمائندوں سے بھی ملا, سید علی خامنائی سے. آپ یہ دیکھیں ایک سمپل بات, جس دن کریش ہوا ہے صدر رئیسی کا اور ان کے وزیر خارجہ کا حسین امیر عبدالعالیان, اسی شام ایکٹنگ پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہو گیا اور انہوں نے الیکشن ڈیٹ دے دی کہ جی اس تاریخ کو 28 جون کو نیا الیکشن ہوگا صدر کا, اور نامینیشن بھی فائل ہو گئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں, ایران نے اپنا سسٹم کیسے بنا لیا. اسی دن انہوں نے بڑا افسوس کیا اور سارا دکھ میں تھے بڑے, لیکن انہوں نے کہا یہ ہماری ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی انڈر آر کانسٹیٹیوشن. دوسری بات میں نے دیکھی کہ ایران میں اس وقت ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی کمال کی ہے. ہر ایک بندے کے پاس, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں اکانومی ایران کو. بلکہ میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ وہ فقیر سا لگا مجھے بندہ, تو میں کہا میں پیسے تھوڑے سے دے دوں. اس کے پاس بھی مشین تھی, وہ کہتا نہیں مجھے کارڈ, مجھے پیسہ نہ دو, کارڈ کے ضرور دو. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ایڈوانس سسٹم ہو گیا, ہر چیز وہ خود بنا رہے ہیں. انہوں نے جو ایران مال بنایا ہے وہ دبئی مال کے مقابلے میں ہے. ان کو جو ہے نا سینکشنز کی وجہ سے ہر چیز خود کفالت کر لی ہے. راکٹ سائنس دیکھ لیں, ڈرونز, ایرانی ڈرونز استعمال کر رہا ہے رشیا یوکرین کے خلاف. کتنے سوفسٹیکیٹڈ لیول کی ان کی ہے ٹیکنالوجی, اور ان کی اکانومی دیکھیں. اور میں دیکھا, اور خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں, بلکہ وہ جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا 2 سال پہلے بڑا زیادتی تھی وہ, لیکن اس کے بعد ایک ریئیکشن بھی ہوا ہے. خواتین پھر رہی ہیں کھلے ڈلے, کئیوں نے سر پر لگایا ہوا ہے حجاب, کئیوں نے نہیں بھی کیا ہوا, پکنک کر رہے ہیں, فیملیز جا رہے ہیں, اور بڑی نارمل لائف چل رہی تھی. اور مجھے تو حشاش بشاش لگے تھے, لوگ جا رہے تھے, آ رہے تھے, ریلیکس تھے. اینڈ دے ہیڈ لاٹ آف پرائڈ ان ایران کہ جی ہم نے اپنا سٹینڈ لے رہے ہیں, ہم کھڑے ہو گئے ہیں. جو امام خمینی نے لیسن دیا تھا کہ میں نے پوچھا تھا امام خمینی سے when I went as a journalist, میں نے کہا آپ کی ریولوشن نے کیا اچیو کیا. ایز اے جرنلسٹ میں نے پوچھا, آپ کے آئسولیٹڈ ہیں, آپ کی جنگ ہو رہی ہے عراق سے, آپ امریکہ آپ کے خلاف ہے, آپ کے لوگوں میں مشکلات ہیں, شارٹیجز ہیں, کیا اچیو کیا. انہوں نے کہا لک ہیئر, فار دا فرسٹ ٹائم ان ایران ہسٹری, ایران کے تقدیر کے فیصلے ایرانی کرتے ہیں تہران کے اندر. ہم وی آر ماسٹرز آف آور اون ڈیسٹنی. کہتا ہے مجھے انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ کون سا مسلم ملک, تھرڈ ورلڈ ملک یہ کہہ سکتا ہے وثوق کے ساتھ کہ وہ اپنے تقدیر کے فیصلے وہ خود کرتے ہیں. کہتا ہے یہ ہم نے کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دو میسج مجھے آپ کی بات سے جو میں اخذ کر رہا ہوں, ایک یہ کہ کورس کریکشن کہ انہوں نے سبق سیکھا ہے اپنے تجربے سے, جس طرح کہ اپنے معاشرے کو کھولا ہے. دوسرا آپ نے جو سیکورٹی والی بات کی ہے, ہمارے سے تو ہمارے خواجہ سرائی نہیں سنبھالے جاتے, وہ بھیک دیتے وقت شاہ صاحب ڈر لگتا ہے ابھی تو کہ جناب کوئی بلیڈ نہ مارتے. پارلیمنٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے, آپ کا بھی بڑا تعلق ہے
جرنلسٹ بھی رہا, ایز اے پولیٹیشین بھی رہا, میں بھی 20-25 سال اس کی ڈائری لکھتا رہا, مگر وہ بالکل ارریلیونٹ ہے. جو اس وقت معاشرے کے اندر مسائل چل رہے ہیں وہ وہاں سے سلوشن نہیں آ رہے. بیوروکریسی کے اندر, میڈیا کے اندر بھی تنزل ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ جو آپ ایران کا اور چین کے حوالے سے جو دے رہے ہیں, کہ بنیادی بات جو میں اخذ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ سٹیبلٹی وہ تو نظر نہیں آ رہی. میں کہہ رہا لوکل پہ بھی بات لے لیں نا, آپ سے ویوز لے لیں. جی یہ سب سے کروشل ایشو ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں دست شفا کے, کیونکہ جو ملک آگے بڑھتے ہیں وہ کم سے کم منیمم لیول پر کورس کریکشن, چائنا نے بھی کی تھی. ڈینگ شاپنگ نے کیا کیا تھا, کلچرل ریولوشن 10 سال چلا, اتنا انتشار ہوا چائنا میں. انہوں نے کہا نہیں اب ہم سیٹل ہو گئے, لیٹ اس موو فارورڈ, چینج. ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں غلطی کا اعتراف کریں اور کورس کریکشن کریں. ٹائنمنٹ اسکوائر چینج ایوری تھنگ, اس کے بعد سے ایک دم پالیسی چینج ہوگی. دیکھیں نا, اب انہوں نے بھی, امریکہ نے کورس کریکشن کی تھی جب چائنا کے خلاف وہ ریکگنائز نہیں کرتے تھے 22 سال تک. نکسن نے کہا نہیں میں کسنجر کو بھیجوں گا, میں تسلیم کرتا ہوں چائنا کو. تو ہر ملک جس نے آگے بڑھنا ہے وہ کورس کریکشن کرتا ہے, وہ غلطی کا اعتراف کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک ایسے ڈیڈ لاک میں, ڈیڈ اینڈ میں پھنس گئے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی ایک قسم کی سیاسی خانہ جنگی ہے کہ جی ہم نے چھوڑنا نہیں کسی کو. بھئی no one party is big enough or strong enough to destroy the other party. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک شخص اکیلے, کوئی حکومت اکیلے, کوئی ادارہ اکیلے, کوئی جماعت اکیلے وہ حل نہیں کر سکتی جب تک اکٹھے نہیں چلیں گے. تو خاص طور پہ یہ جو ہے نا کہ اسٹریٹ پاور اینڈ اسٹیٹ پاور کا مقابلہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. اور ابھی ایک ٹرائنگل سا بن گیا ہے, اور ٹرائنگل میں دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ اسٹیٹ پاور ہے, ایک طرف جوڈیشری ہے, اور ایک طرف قیدی نمبر 804 ہے. اس تینوں کے درمیان سارا کچھ گھوم رہا ہے. عامر صاحب, لوکل پالیٹکس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور ان مسائل کی بات کر رہے تھے جس کا دعویٰ ہر سیاسی جماعت کر رہی کہ میں اکیلے بیٹھ کے حل کر لوں گی. جی شاہ صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ 2-3 یہ پیٹی قسم کے ایشوز ہیں کہ کس نے ٹی وی پہ دکھایا جانا ہے, کس کا نام لیا جانا ہے, نہیں ہے جانا, عدالتیں بھی وہیں گھوم رہی ہیں, پارلیمنٹ بھی, میڈیا بھی انہیں کے گھر رہا ہے. مگر جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بجٹ آ رہا ہے اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. ہمیں ایک ایگزسٹانشلسٹ اب کئی دفعہ خطرات لگتے ہیں کہ اگر ہم نے بنیادی اصلاحات نہ کی, کہ ہم نے ان طبقوں کو ٹیکس نہ کیا جو کہ بچے ہوئے ہیں, یا ہم نے خسارے والے ادارے نہ بیچے, اس کے لیے سب کے لیے مسل اور ول پاور چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کوئی ایک پارٹی نہیں کرتی, مگر یہاں جو طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی ضرورت زیادہ ہے کہ یہ سب کو اکٹھے کیا جائے تاکہ یہ ریفارمز ہو سکیں. ورنہ یہ بجٹ کا جو آ رہا ہے یہ فگرز کے ادھر ادھر کرنے سے فرق نہیں پڑتا میرا خیال. بجٹ تو دیکھیں جی وہ تیار, وہ بجٹ از نو بگ ڈیل, وہ تو تیار ہو چکا ہے آئی ایم ایف سے مل کے کہ ان کا یہ کرنا ہے, دیز آر ڈوز اینڈ ڈونٹس. وہ تو جگلری آف فگرز ہے. اصلی ایشو یہ ہے کہ کیا ہم مشکل فیصلے کر سکتے ہیں کہ نہیں جس میں مسئلے حل ہوں گے. جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, لاس میکنگ جو ہے اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں, ٹیکسنگ دا رچ. ابھی تک تو ہم عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں, مشکل فیصلے نہیں ہو رہے کوئی. تو وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہو گیا. لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, چاہے سعودیز ہوں یا چائنیز ہوں یا امریکنز ہوں, کہ اب آگے جو راستہ ہے ایک لیول پر ایک اکنامک کچھ ٹھہراؤ تو آیا ہے, لیکن اگر آگے بڑھنا ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک دوز ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز. اور آپ جرنلسٹ کتنے سالوں سے ہیں, ہم یہی سن رہے تھے نچکاری ہوگی اسٹیل مل کی, پی آئی اے کی, سارا کچھ ہوگا, اسٹینڈ سٹل. ہم نے کہا تھا کہ جی اب 900 ارب روپیہ سال کا لاس ہوتا ہے وابڈا کا اور یہ بجلی کا اور گیس کا. 3 بلین روپیز اے ڈے, 3 ارب روپیہ. چائنیز آپ کو آفر کر رہے تھے 10 سال پہلے اسمارٹ میٹرز لے لیں, ہم ٹیکنالوجی کے ضرور کنٹرول کریں گے. فیصلے نہیں کیے ہم نے. اور آپ نے کہا کہ جی میں نے بتایا ایران نے اپنی ساری اکانومی ڈاکیومنٹ کر لی ہے کہ ایون بیگر جو ہے وہ بھی کارڈ میں پیسے لیتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں, ٹوٹلی انڈاکیومنٹڈ. لے دے کے نزلہ گرے گا آپ پر, ہم پر, جو سیلریڈ لوگ ہیں یا فکسڈ انکم کے ہیں ان کے ٹیکس کو اور بڑھائیں, اسی کو مڈل کلاس جو ہے اس کو روزگار ملے گا. تو اس میں ایک بڑی اوور ہال کی ضرورت ہے. اور مجھے وہ احساس نظر نہیں آ رہا اسلام آباد میں کہ وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے یا حالات ایسے ہنگامی ہیں کہ
ہمارا کتنا سیریس کرائسس ہے, اکنامک کرائسس, اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل کرائسس بھی بڑھی جا رہا ہے, وہ ختم نہیں ہو رہا, وہ بڑھ رہا ہے, ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو اور پلس پھر ریجنل لیول پر بھی ٹیررزم کا ایشو بہ رہا, تو یہ ساری چیزیں کنورج ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے اس وقت کہ وی شوڈ ہیو. شاہ صاحب آپ نے جو احساس والی بات کی, یہ بڑی ہے کہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ حکمرانوں میں اور گورنمنٹس میں بھی نظر آئے کہ ان کو بھی احساس ہے. میں ابھی ایران کی بات کر رہے تھے تو مجھے احمد نژاد کی وہ تصویر ریسنٹلی بڑی وائرل ہوئی کہ وہ بھیڑیں چرا رہے تھے, کتنی سمپل لائف گزار رہے تھے. تو ہمارے ہاں وہ طور طریقے نہیں آ رہے, تو اس سے ڈر لگتا ہے کہ یہ بڑی بڑی حکومتیں طاقتور یہ پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکی. یہ تو بڑی کمزور حکومت ہے اس کے مقابلے میں. یہ میں آپ نے ایران کی بات کر دی, میں بتا دوں صدر رئیسی برازیل گئے ہوئے تھے, یہ پچھلے سال کی بات ہے. ادھر وہ بیمار ہو گئے, بخار کافی تیز ہو گیا. انہوں نے کال کیا رہبر کو, سپریم لیڈر کو, سید علی خامنائی, کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو مجھے شاید ہو سکتا ہے ہاسپٹلائز کرنا پڑے ادھر ہسپتال. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کے آپ 1-2 دن کے لیے داخل ہو جائیں, اسٹیبلائز. انہوں نے کہا نہیں, اس سے غلط میسج جائے گا کہ آپ گئے برازیل تو علاج کے لیے گئے ہیں, آپ کا علاج ایران کے اندر ہاسپٹل میں ہوگا, آپ فوری طور پر واپس آ جائیں, دوائی شوائی لے لیں, ڈونٹ گیٹ ٹریٹمنٹ. ادھر ہمارا زکام ہوتا ہے تو ہم لندن پہنچ جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. لک ایٹ دیٹ. انہوں نے کہا کہ جناب آپ واپس آئیں اور علاج آپ کا ایران کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوگا. خود اس کے 3 آپریشن ہوئے ہیں, پروسٹیٹ کینسر ہے رہبر کے, 3 آپریشن گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایرانی ڈاکٹرز نے ایران کے اندر کیے ہیں. تھینک یو فار یور ویری انلائٹنڈ تھاٹس. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.